Honorable Minister Elementary Education, Minister Livestock, Secretary Saab, Chairman Saab, बोर्ड चेयरमैन साहिबान, कंट्रोलर साहिबान मुझे नजर आ रहे हैं कुछ, इसके अलावा हमारे और जो अफसरान हैं, एहलकारान हैं, मुख्तलिफ बोर्ड्स के मुअज़्ज़िज़, मेरी वालिदैन जो हैं और मेरे प्यारे पोजीशन होल्डर्स, हमारा फ़ख्र स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे के अंदर जब हमारी हुकूमत आई तहरीक इंसाफ की, तो इमरान खान के विजन के मुताबिक हमने तालीम पे फोकस किया और हमने वो इक़दामात की तरफ एक कदम उठाया कि जो इक़दामात बहुत पहले हमें करने चाहिए थे, और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो आहिस्ता आहिस्ता इक़दामात और रिफॉर्म जो हैं वो अमली तौर पर आपके सामने आना शुरू होते हैं। और हमने जिस तरीके से अहकामात अपने इम्प्लीमेंट करना शुरू किए, तो उसके बाद कुछ ही अरसे बाद, चूँकि मैं उस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ही था यहाँ पर, तो मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ कि जब मैं गया और मैंने देखा कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो कि एक तरह से बयाबान होते जा रहे थे और लोगों की उम्मीद खत्म हो गई थी वालिदैन की, और वो कन्वर्ट हो रहे थे टुवर्ड्स प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल भी हमारे ही बच्चों के लिए बनते हैं, हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए और हम करते भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो एक जिम्मेदारी है रियासत की आइन के मुताबिक अपने सिटीजन को सहूलियात देने की, उसमें तालीम एक मेजर जिम्मेदारी है जो उस तरीके से पूरी नहीं की जा रही थी। तो मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ जब मैं गया इनामात देने के लिए वहां पे, और मैंने देखा कि मेरे पोजीशन होल्डर थे, मेरे सरकारी स्कूल के बच्चे भी हैं। तो कहते हैं कि वो जब एक आपकी परफॉर्मेंस होती है तो बतानी नहीं पड़ती, वो सामने खुद ही उभर के आ जाती है और अपने आप को साबित करती है। और इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी ऑफ टीचर्स जो हमने ट्रेनिंग दी, हमने एनटीएस के जरिए टीचर्स अच्छी भर्ती करना शुरू किए। ये सिफारिशी कल्चर जो है ना, ये बड़ा गलत होता है। सिफारिश पे भर्ती हुआ बंदा के अंदर वो जज्बा ही नहीं होता, वो स्पिरिट ही नहीं होती उसके अंदर। जज्बा उसके अंदर होता है कि जो मेहनत से आगे आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी टीचर्स साथ साथ आते गए, और स्टूडेंट्स को जब ये पता चलता है कि वो मेरिट की बुनियाद पे पीछे नहीं हटेगा तो मेहनत भी करता है। मेरी एक गुजारिश है, तमाम बोर्ड के यहाँ पे जिम्मेदारान बैठे हैं, हमारे सिस्टम में कमियां हैं, खुल के बात करने वाला मैं बंदा हूं। अगर कोई बच्चा फेल हो ना और ग्रेस मार्क्स पे पास करना पड़ जाए तो खैर है, कर दिया करो, लेकिन पोजीशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये ज्यादती है कि आप पोजीशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें। टॉपर शुड बी द टॉपर, जो टॉपर है उसको टॉपर ही रहना है। जो पोजीशन होल्डर जिस पोजीशन पे मेरिट पे आएगा उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपसे, उस पे तो शायद का सवाल जो आप अल्लाह की साथ ना करें, इस पे अल्लाह भी सवाल करेगा आपसे कि आपने पोजीशन होल्डर को, एक मेरिट वाले उस बंदे को जिसने अपने आप को एक पोजीशन में नुमाया किया था टॉप पे आने के लिए, उसको अगर पीछे किया जाए तो सख्त सवाल होगा। तो इस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स के लिए कि एक तालीम याफ्ता माँ जो है वो एक अजीम कौम बना सकती है। और हमारी बच्चियां माशाल्लाह पोजीशन होल्डर्स अभी ज्यादा मैं देख रहा हूं, वो इसलिए होती हैं कि मैंने जाती जो मेरा एक एनालिसिस है वो ये है कि बच्चियों को अगर वो मेहनत ना करें और वो पोजीशन ना लें अच्छी, तो माँ बाप उनकी तालीम छुड़वा देते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते उनके ऊपर। बेटों को यकीन होता है कि नालायक भी हो, निकम्मा भी हो, बार बार फेल भी हो, तो वालिदैन की इन्वेस्टमेंट जारी रहती है उसके ऊपर। तो इसलिए वो शायद तालीम से थोड़ा सा, उसे पता है कि मुझे कम से कम निकालेंगे नहीं, तो बच्चियां इसी ज्यादा मेहनत करती है। और ये हमारे माशरे में बहुत बड़ी कमजोरी है। बच्चियों पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक तालीम याफ्ता माँ जब होती है तो वो तालीम के साथ साथ उसके अलावा जो तरबियत देती है बच्चे को, वही अजीम कौम बना सकती है। क्योंकि वालिद की अपनी जिम्मेदारियां हैं, वालदा की अपनी जिम्मेदारियां हैं। जो टाइम स्पैन बच्चा गुजारता है वालदा के साथ, और वालदा के साथ जो उसका एक रिश्ता पैदा होता है वो 9 महीने पेट पे रहने के टाइम से शुरू होता है। तो एक अटैचमेंट है, वो जो अब्जॉर्व बच्चा एक माँ से करता है बाप से नहीं कर सकता। तो हमने बच्चियों पे इन्वेस्ट करना है। और मैं स्टूडेंट से ये कहूंगा कि वालिदैन की बहुत कदर करें, क्योंकि आपको ये अंदाजा तब होगा वालिदैन की कदर का जब आप वालिदैन बनेंगे, जब आपको अपने बच्चों को ग्रूम करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा,
اسکول بھیجنے کے لیے اپنی خواہشات کو ختم کر کے آپ کو کوئی کمی محسوس نہ ہو, محرومی محسوس نہ ہو, اپنے آپ کی خواہشات ختم کر کے آپ پہ جب آپ اپنے بچوں پہ یہ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے والدین کتنے عظیم تھے اور کس طریقے سے آپ کے لیے سب کچھ کر رہے تھے. دوسری بات, ہمیشہ آگے وہ شخص بڑھتا ہے جو کسی اور کی ترقی پر اور کامیابی پہ خوش ہوتا ہے. یہ مائنڈ بنا لیں, اگر آپ کا کوئی فیلو اسٹوڈنٹ بہتر ہے اور وہ بہتر محنت کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے, آپ خوش ہوں اس کے اوپر. کینہ جو ہے نا, حسد, قرآن میں بھی آیا ہے کہ حسد اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے, وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. آپ کے حسد سے کسی اور کو نقصان نہیں پڑنا, لیکن آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے, یہ نقصان آپ کو ہی دے رہا ہوتا ہے. یہ تو اس لیے ان کی اچھی چیزوں کو دیکھ کر ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے ان سے سیکھ کر ان کی چیزوں کو آؤٹ کر کے آگے بڑھنا ہے. آپ نے لیگ پولنگ نہیں کرنی, حسد نہیں کرنا, تو آپ یقیناً کامیاب ہی ہوں گے پھر. اور ایک استاد تو آپ کا ایک ہے جو آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی بھی شخص اگر اس وقت کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہے تو اس سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. وہ بھی آپ کا ایک استاد ہی ہے. ہر شخص سے سیکھنے کی کوشش کریں. آپ کا جو مرحلہ ہے سیکھنے کا مرحلہ, یہ اسی وقت بہترین ہوگا کہ آپ ہر سیکٹر کے اندر ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی عادت بنائیں گے. اور جب سیکھنے کی عادت آپ بنا لیں گے تو آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی. کوئی بھی چیز جو بہتر ہوگی وہ آپ کے مائنڈ کے اندر آ کے اس کو آؤٹ کرے گی اور پھر امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑی آسانی ہوگی اس میں. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے جس طریقے سے ہماری قوم کوئی وجوہات کی بنا پر اتنی آگے نہیں بڑھ سکی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو لوگ اوپر آئے شاید ان لوگوں کی اس طرح گرومنگ نہیں کی گئی تھی. ان کے اندر وہ محب الوطنی نہیں پیدا ہو سکی جو پیدا ہونی چاہیے تھی. اس میں قصوروار ہم کس کو ٹھہرائیں گے؟ اپنے آپ کو, کسی اور کو نہیں. ہمارے معاشرے میں ہم ہی سے لوگ ہیں. ٹیچر بھی ہمارے اندر سے ہے, پولیٹیشین بھی ہمارے اندر سے ہے, اسٹوڈنٹ بھی ہمارے اندر سے ہی ہے. ہم کسی اور چیزوں میں تو بعض کسی بیرونی قوتوں پہ الزام لگا سکتے ہیں, لیکن ان چیزوں کے اوپر ہم کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. یہ ہمارے اندر سے ہی ہیں, ہم لوگ ہی ہیں, اور ہمارے اندر سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اپنے اندر کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اور جس دن ہم نے اپنے آپ کو شروعات کر کے بہتر کر لیا تو انشاءاللہ چیزیں بہت بہتری طرف جا سکتی ہیں. میں اس سال جب میں بنا چیف منسٹر تو میں نے جب دیکھا تو سرکاری اسکولوں کی جو ہماری بلڈنگ شروع ہوتی ہیں اور ہمارا جو ایک فائنینشیل کرنچ بھی ہے پورے پاکستان میں, صوبے کا بھی ہے, اور میں چونکہ خود بھی 2013 سے خود اسمبلی میں آ رہا ہوں, تو یہ اسکول ہم بناتے ہیں. میں نے ہائر سیکنڈری اسکول کچھ منظور کرائے, وہ ابھی تک نہیں بنے. 2014 کے اسکول ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے کیونکہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ملتے ہیں اور بلڈنگ بنتی رہی ہے. تو جب میں چیف منسٹر بنا تو میں نے ان کو پہلی میٹنگ میں بولا, میں نے کہا یار وہ بچیاں جن کو میں چاہتا تھا کہ وہ ہائر سیکنڈری اسکول جائیں اپنے گاؤں میں, تو وہ تو مائیں بن چکی ہیں. اور اتنا ٹائم لگ رہا ہے تو شاید مائیں بننے کے بعد نانیاں ہی نہ بن جائیں. اتنا سلو پروسیس ہے ہمارا بلڈنگ بنانے کا. تو یہ پالیسی میں نے اس لیے دی ہے کہ رینٹڈ بلڈنگ کی طرف ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ پہلے والے ہمارے جو اسکول شروع ہیں پہلے ہم ان کو مکا لیں بجائے اس کے کہ میں پھر 200 اسکول نئے بنانے کے لیے دے دوں. اور رینٹڈ میں یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر تعلیم کی کمی ہے تو ادھر آپ رینٹ کے اوپر فوراً سے پہلے, کیونکہ مقصد تعلیم دینا ہے, اسکول کی بلڈنگ سے تعلیم نہیں ہے, تعلیم ہے آپ کی استاد سے, اساتذہ سے. تو اس میں آپ رینٹڈ بلڈنگ میں فوراً شروع کریں, اپروو کریں جہاں پہ اسکول کی ضرورت ہے, اپ گریڈیشن ہے. اگر بلڈنگ بنانے میں ٹائم لگتا ہے, بلڈنگ انشاءاللہ پیسے آئیں گے ہم بنا لیں گے, لیکن تعلیم کے اندر گیپ نہیں آنا چاہیے. اور رینٹڈ بلڈنگ میں آپ فوراً اسکول شروع کر کے اساتذہ دے کر آپ بچیوں کو تعلیم دینا شروع کریں. تو ہمارے اسکولز ہیں, میری اس فورم سے تمام لوگوں سے یہ میں یہاں پہ بتا رہا ہوں تمام اس عوام کو کہ جہاں پہ اسکولز کی ضرورت ہے اور کمی ہے, اور ظاہری بات ہے ڈپارٹمنٹ آلریڈی کام کر رہا ہے, کہ آپ جلدی ان کو آئیڈینٹیفائی کریں ان جگہوں کو, تاکہ ہم وہاں پہ رینٹ والی بلڈنگ کہیں سے آپ ارینج کریں. سرکار رینٹ بھی دے گی, آپ کو ٹیچر بھی پرووائڈ کرے گی, آپ کو نوٹ بک بھی پرووائڈ کرے گی, سلیبس بھی پرووائڈ کرے گی, اور تمام چیزیں پرووائڈ کرے, تاکہ جلدی. اور یہ گیپ جو میں نے فیل کیا ہے اپنے اس ٹائم میں, وہ گیپ میں نے فل کرنے کے لیے پالیسی دی کہ رینٹڈ کے اوپر جلد از جلد یہ ہو جائے. اور نان اے ڈی پی میں بھی ہمارے بہت سے اسکول ہو سکتے ہیں. اس کے لیے میری گزارش ہوگی کہ جلد سے جلد آپ نان اے ڈی پی والی اسکیم کے اندر جو اسکول آلریڈی ہمارے پاس اسٹرکچر موجود ہیں اور صرف ہم نے ان کو اپ گریڈ ہی کرنا ہے, ان کو آپ اپنی ایگزسٹنگ بلڈنگ سے اپ گریڈ کر سکتے ہیں اپنی بلڈنگز میں. اور وہ بہت زیادہ ہیں. جب میں نے اپنے ڈی خان کا انالیسس کیا تو 40 اسکول ایسے تھے کہ مجھے بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو. میری ڈی او نے وہاں پہ جا کے جب دیکھا
تو جو ریکوائرمنٹ تھی آپ کی پرائمری ٹو مڈل یا مڈل ٹو ہائی یا ہائی ٹو ہائر سیکنڈری، اس کے لیے وہاں پہ کمرے ماشاءاللہ موجود تھے، تو اس پہ زیادہ فوکس کریں. ہم نے ایک تعلیم یافتہ معاشرہ جو ہے وہ ہم نے پیدا کرنا ہے، کیونکہ تعلیم ایک وہ چیز ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اس کا تجربہ آپ لے سکتے ہیں، کوئی بھی کام میں آپ فیلڈ میں چلے جائیں تجربہ آپ کو مل جائے گا، لیکن تعلیم جو ہے وہ آپ کو بالکل کسی بھی طرح سے نہیں مل سکتی. آپ کو اس کے لیے اس نوٹ بک سے، اس سلیبس سے، اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اور جو اسے نہیں گزرتا تو لمیٹڈ کچھ لوگ تو ہم مثال دے دیتے ہیں کہ وہ آگے ترقی کر جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ایکسیپشن کو دیکھ کے ہم نے ان کو رول ماڈل نہیں بنانا، ہم نے ایک سسٹم کو اس کو رول ماڈل بنانا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اور بھی بہت سے ایسے چیزیں ہیں. تعلیم کارڈ کا انشاءاللہ میرا ایک خواب ہے کہ ہم تعلیم کارڈ بہت جلد شروع کریں. ہمارے وہ اسٹوڈنٹس کے جو بہتر ہیں اور ہمارے وہ جگہیں جہاں پہ ہمارے اسکولس کی وہ اچھی اتنی وہ پوزیشن نہیں ہے، تو وہاں پر اگر ہمارا اچھا پرائیویٹ اسکول ہے تو ہم تعلیم کارڈ کے ذریعے انشاءاللہ اپنے بچوں کو، اسی سال ہم نے پلان بنایا ہوا ہے اسی بجٹ میں کہ ہم تعلیم کارڈ دے کے ان کو اپرچونٹی دیں گے کہ وہاں پہ پرائیویٹ اسکول میں وہ پڑھیں. اور کیونکہ ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں وہ چیز ابیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو تعلیم کارڈ میں ہم ایسا سسٹم بنائیں گے کہ تعلیم کارڈ میں صرف جو پیسہ ہم دیں گے اسٹوڈنٹ کو وہ صرف یوز ہو سکے گا اس کے سلیبس کے لیے، اس کی فیس کے لیے اور اس کی اسٹیشنری کے لیے، دیٹس اٹ، تاکہ مس یوز بھی نہ ہو وہ چیز. تو اس طرح کے انشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے تعلیمی ایجنڈے ہیں. ساتھ ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ جو ہماری گیمز شروع ہیں ان میں بھی بھرپور حصہ لیں ہمارے اسٹوڈنٹس، کیونکہ مقابلہ کرنا ایک آپ تعلیمی مقابلہ ہوتا ہے آپس میں، ایک اس کے علاوہ بھی آپ کا ایک مقابلہ ہوتا ہے جو فزیکل انرجی کا مقابلہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے. اس میں آپ حصہ لیا کر اس میں ہمارے انٹر اسکول گیم بھی ہوتی ہیں، انٹر بورڈ گیم بھی ہوتی ہیں، اس میں بھی فوکس کریں. میکسیمم اپرچونٹیز دیں آپ لوگ بچوں کو ہر طرح کی ٹیلنٹ کے لیے. جس طرح کا تعلیم تو ضروری ہے، چاہے میں اسپورٹس مین ہوں تو میرے لیے تعلیم ضروری ہے، میں کسی فیلڈ میں ہوں میری تعلیم ضروری ہے. ہمارے اچھے اسپورٹس مین ورلڈ چیمپئن بن جاتے ہیں. ورلڈ چیمپئن بننے کے بعد ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ وہ آگے مائک آتا ہے تو ان بیچاروں سے بات نہیں کر پاتے وہ، کیونکہ وہ تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی. پوری دنیا میں وہ فرسٹ آنے کے بعد تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پا سکتا، لوگوں کو انسپائر نہیں کر سکتا اصل میں. تو تعلیم کی اتنی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک اچھی ٹیم ہے، ایک اچھا ویژن ہے. عمران خان صاحب کا ویژن ہے یہ، اور جس طریقے سے انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی، پاکستان میں پہلی یونیورسٹی بنائی انہوں نے، تو بیسیکلی ان کا ایک ویژن ہے کہ قوم کس طرح اوپر آ سکتی ہے، قوم کس طرح بہتر ہو سکتی ہے. تو ہم نے اسی پہ چلنا ہے انشاءاللہ. میری تمام جتنے بھی ہمارے چیئرمین صاحبان ہیں، ہمارے کنٹرولر صاحبان ہیں، جتنے بھی پروسیس میں اساتذہ گزرے ہیں، جتنے بھی ہمارا اسٹاف ہے جس نے سارے ایگزامس کنڈکٹ کرائے، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح میں تمام ان والدین کو کہ جن کے بچوں نے پوزیشنز لیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جن کی پوزیشن نہیں بھی لی اور کامیاب ہوئے ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور جو کچھ بیچ میں اگر فیل ہوئے ہیں تو ان کو بھی میں ایک بات ضرور کروں گا کہ فیل ہونے سے نہ گھبرانا. اب یہ نہیں کہ تم فیل ہونا شروع ہو جاؤ، لیکن فیل ہونے سے گھبرانا نہیں ہے. فیلئر سے آپ سیکھتے ہیں، اور بعض اوقات فیلئر آپ کو اتنا کچھ سکھا دیتا ہے کہ آپ بہت سے لوگوں سے بہت آگے بھی چلے جاتے ہیں. اب میں اپنی ایگزامپل نہیں دوں گا آپ کو، میں کبھی فیل تو نہیں ہوا لیکن کالوں سے نکالا بہت گیا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے ماڈل بنا کے کالوں سے نکلنا شروع ہو جائیں. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ فیلئر، جو بندہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ کامیاب وہی لوگ ہیں کہ جو ناکامی سے گزرے ہیں. ناکامی کا وہ جو ایک کیفیت ہے اسے گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ کیفیت کس طرح کی ہے، تو اس کے بعد جب انہوں نے محنت کی تو وہ بہت اوپر گئے ہیں. پھر تو بالکل نا امید نہیں ہونا. ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے. نا امید نہیں ہونا. آپ کے اساتذہ موجود ہیں، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ محنت کر کے آپ کی جو کمیاں ہیں، آپ کے اندر کوئی ڈیفیشنسیز ہیں کسی طرح کی بھی، انشاءاللہ وہ پوری کریں گے، آپ کے ساتھ محنت کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ آگے جا کر انشاءاللہ ایک کامیاب انسان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.